अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इनाम राजा। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में दाखिल होने जा रहे हैं। तीसरा अशरा मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी एक वजह तो ये है कि अ, जो आखिरी अशरा है रमज़ान का वो जहन्नुम से छुटकारे वाला अशरा है। उसमें हम अपने अल्लाह को राज़ी करके जहन्नुम से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। यह हमें करना चाहिए। और दूसरी और अहम वजह वो ये है कि इस अशरे में अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को रखा है और हमें उसको ढूँढना है। एक हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम ये है कि बहुत ही बदनसीब है वो शख़्स जिसको रमज़ान का आखिरी अशरा मिले और उसको वो लैलतुल क़द्र को ना पाए। तो हम ऐसा क्या करें कि हम 100% लैलतुल क़द्र को हासिल कर पाएँ? तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। छोटी-सी वीडियो है लेकिन 2 हिस्सों में होगी। एक ये कि हम ऐसा क्या करें कि लैलतुल क़द्र हमें 100% मिल जाए। और दूसरा, वो कौन-सी 5 निशानियाँ हैं जिससे आपको ये पता चल सकता है कि वो रात लैलतुल क़द्र है या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे 100% इस साल लैलतुल क़द्र को पा लें। तो इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लैलतुल क़द्र कोई एक फ़िक्स जो है वो नाइट नहीं है। बहुत सारे उलमा, ज़्यादातर उलमा इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि वो हर साल अलग ताक़रात हो सकती है। कभी 21वीं शब, कभी 23वीं, कभी 25वीं, कभी 27वीं, कभी 29वीं। अनफ़ॉर्चुनेटली हमने ख़ास तौर पे बर्र-ए-सग़ीर में हमने ज़्यादातर ये ज़हन बना लिया है कि शब-ए-क़द्र हमेशा 27वीं ही को होगा। हो सकता है वो कभी-कभी 27वीं को आ जाए, लेकिन कुरान और हदीस में ऐसा कोई वादा नहीं है कि सिर्फ़ 27वीं ही को शब-ए-क़द्र है। अगर ऐसा होता तो नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को ज़रूर बताते। लेकिन उन्होंने सहाबा कराम को ये बताया कि आप 5 ताक रातों में इसको तलाश करें, 21वीं की शब, 23वीं की शब, 25वीं, 27वीं और 29वीं की शब। तो पहली बात तो यह है कि इन 5 रातों में से कोई भी रात शब-ए-क़द्र हो सकती है। हम इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि सिर्फ़ 27वीं ही की शब शब-ए-क़द्र है। अब दूसरी बात ये कि हम ऐसा क्या करें कि ये हमें 100% मिल जाए। तो पहली बात ये समझ लें कि बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो रात को तरावी के बाद खाना-वाना खा के तैयारी करके रात 11-12 के बाद समझते हैं कि अब रात को हमें तलाश करना है शब-ए-क़द्र को। हालाँकि बात ये है कि जब आप मगरिब के बाद इफ्तार करके फ़ारिग होते हैं, सूरज डूब चुका होता है, तो अगर वो रात शब-ए-क़द्र है तो वो उसी वक़्त शुरू हो चुकी होती है। कितने सारे लोग हमारे वो वक़्त जो है मगरिब से इशा और इशा से लेकर 11-12 बजे तक का वक़्त ज़ाया कर देते हैं। तो अगर वो रात शब-ए-क़द्र है, तो आपको मगरिब के बाद ही अ, जो है अपनी इबादत में मशगूल हो जाना चाहिए। तो बेस्ट तरीक़ा ये है कि हम पाँचों ताक रातों में जागें, बेशक पूरा ना जागें, 50% जागें, लेकिन पूरी 5 रातों में। लेकिन अब कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं, कुछ ममालिक में रमज़ान जो है वो आधे मुसलमान कैलेंडर पे मना रहे होते हैं और आधे मून साइडिंग पे या चाँद देखकर मना रहे होते हैं। तो कुछ के नज़दीक जो है ताक रात आज है और कुछ के नज़दीक कल है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? तो बेस्ट वे जो कि 100% गारंटीड है, वो ये है कि आप आखिरी अशरे की हर रात को इस रूटीन को फ़ॉलो करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप क्या करें कि 20वीं की रात से ही आप ये अपनी मामूल बना लें कि आप इमेजिन करें कि वो शब-ए-क़द्र है। मगरिब के बाद, इफ्तार के बाद अपने इबादत के मामूलात शुरू कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि सूरह वाक़िया पढ़ी जाए, अगर सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ी जाए, तो एक हदीस में है कि उस पर जो है वो रिज़्क जो है वो आसान हो जाता है। तो हम आखिरी अशरे में हर दिन यानी मगरिब के बाद इफ्तार वगैरह करके जो है वो एक दफ़ा सूरह वाक़िया पढ़ लें। इसी तरह अवाबीन पढ़ लें मगरिब के बाद और फिर इशा और तरावी को मुकम्मल खुशू ख़ुज़ू से मोहब्बत से पढ़ें, वो भी इबादत है। और इशा के बाद एटलीस्ट 1 घंटा जाग कर आप एक पारा तिलावत कर लें और इसके अलावा जो है कुछ अपने वज़ाइफ़ कर लें जिसमें दुरूद शरीफ हो या सलात तस्बीह हो और उसके बाद बेशक 11 बजे आप सो जाएँ। अगले अगले दिन आपने स्कूल, कॉलेज जाना है या बिज़नेस पे जाना है तो थोड़ी-सी नींद भी चाहिए आपको। तो 11 से लेकर साढ़े 3 4 तक सोएँ, 4 बजे दोबारा उठ जाएँ सहरी से एटलीस्ट 1 घंटा पहले। अब ये भी बेस्ट टाइम है इबादत का। इसमें आप दोबारा जो है इस्तिग़फ़ार कर लें और एटलीस्ट जो है 4 रकात या 8 रकात जितनी आसानी से आप तहज्जुद पढ़ लें और एक पारा तिलावत कर लें और
ذکر و اذکار کریں اور دعا کریں، دعا بھی عبادت ہے، تو دعا کریں، 10 15 20 منٹ دعا کریں اپنی دنیاوی معاملات کے لیے، آخرت کے معاملات کے لیے دعا کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر رات میں، جو آخری عشاء کی ہر رات میں، اگر اس کو مغرب سے شروع کریں آپ، تو آپ نے مغرب سے عشاء کے درمیان 1.5 گھنٹہ، پھر آپ نے عشاء پڑھی اور پھر تراویح پڑھی اور اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ بیٹھے، 3 4 گھنٹے تو آپ نے یہیں پورے کر دیے، اور سحری سے پہلے آپ 1.5 گھنٹہ اٹھ جائیں، تو 5 کے قریب گھنٹے آپ کو اس رات کے مل گئے، اور اس میں اس کے علاوہ آپ کو 4 5 گھنٹے کی نیند بھی مل گئی۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ عام طور پر جو لوگ 27ویں کو شب قدر سمجھتے ہیں، وہ بھی رات کو 11 بجے اپنی جو ہے وہ تیاری شروع کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں، اور 4 5 بجے تک ان کو 4 5 گھنٹے ہی ملتے ہیں۔ تو اگر آپ یہی 4 5 گھنٹے ارلیئر پارٹ آف دی نائٹ کر لیں، نائٹ کے شروع میں کر لیں، مغرب کے بعد اپنی عبادت کر لیں، عشاء اور تراویح میں خشوع و خضوع سے کریں، عشاء کے بعد صرف 1 1.5 گھنٹہ آپ عبادات کر لیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد سو جائیں، اور 4 بجے دوبارہ اٹھیں یا 3:30 بجے دوبارہ اٹھیں، 3 4 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد فریش اٹھیں اور دوبارہ تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، تو آپ کے پاس بھی اتنا ہی ٹائم بنا، اور 4 5 گھنٹے، اور بہت ایزی۔ یہ کام آپ پوری 10 راتوں میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ تمام 10 راتوں میں کر لیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیسے شب قدر کو مس کیے۔ ان 10 راتوں میں سے ہی ایک شب قدر ہے، چاہے آپ کیلنڈر پہ روزہ رکھیں، چاہے مون سائٹنگ پہ کریں، آپ نے طاق راتوں میں بھی اور جفت راتوں میں بھی، دونوں راتوں میں آپ نے جاگ لیا، آپ نے 100% شب قدر کو پا لیا۔ تو آپ ان 10 راتوں میں اپنا معمول بنائیں کہ آپ نے 4 سے 5 گھنٹے عبادت کرنی ہے، اور عبادت آپ نے شروع کرنی ہے مغرب کے بعد، کیونکہ مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے بعد عبادت شروع کریں اور تراویح کے 1 1.5 گھنٹہ بعد تک جاگیں، اس کے بعد سو جائیں، اور صبح سحری میں دوبارہ اٹھیں۔ اگر آپ نے چھٹی لی ہوئی آفس سے یا کام سے، آپ کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو پوری رات جاگ رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کام پہ جانا ہے تو آپ کو 2 3 گھنٹے نیند چاہیے، اور دوسرے دن آپ کی عبادات بھی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ تو اس فارمولے کو آپ اپنائیں، مغرب کے بعد فوراً عبادات شروع کریں، ایک بار آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی عبادات مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کو شامل کریں، تراویح کریں، 1 گھنٹہ دوبارہ کچھ عبادات کریں، اور پھر صبح جلدی اٹھ کے دوبارہ کریں۔ پوری 10 راتوں میں کریں، آپ کی شب قدر 100% آپ کو مل گئی۔ اب خود سوچیں کہ شب قدر ملنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر، خیر من الف شہر، یہ جو شب ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینوں اگر آپ تھوڑا سا میتھ کریں، تو 1000 مہینے تقریباً کوئی 83 سال کے اراؤنڈ بنتے ہیں۔ تو آج کل ایک کوئی شخص اگر اپنی پوری زندگی جی لے تو وہ 80 سے 90 سال ہی رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ایک دفعہ بھی مل گئی یہ رات، تو آپ کو 80 سال کی عبادات کا ثواب مل گیا۔ جو آپ نے سورہ واقعہ پڑھی، آپ سمجھیں کہ ہم نے 80 سال تک ہر رات مغرب کے بعد پڑھی ہے۔ جو آپ نے 2 پارے تلاوت کیے، ایک عشاء کے بعد اور ایک صبح سحری کے ٹائم، آپ سمجھیں کہ آپ نے 80 سال تک 2 پارے روزانہ صبح تلاوت کیے ہیں یا رات کو تلاوت کیے، تو کتنا زیادہ اجر ہے یہ۔ تو اس کے علاوہ جو ہے، اصل میں نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ پچھلی جو قومیں ہیں، ان کو تو اتنی لمبی لمبی عمر تھی ان کی، تو وہ ہم سے بہت زیادہ جو ہے وہ عبادات میں آگے ہوں گے، قیامت والے دن ان کو جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ دیا، پورے سال میں صرف ایک رات ہے، اور وہ رات ہمیں، اس رات کو اگر ہم عبادت کر لیں تو وہ تقریباً ہماری پوری زندگی کی عبادت کے برابر ہے۔ امیجن کریں اگر آپ کی عمر ابھی 20 25 30 سال ہے، اور آپ نے 50 سال اور جینے، اور اس فارمولے کے تحت جو بھی آپ کو میں نے بتایا، آپ کو پوری 50 جو ہے وہ شب قدر مل جائیں، تو آپ کو کتنے ہزاروں سال کی عبادات کے جو ہے وہ ثواب مل گیا۔ تو ضرور یہ طریقہ اپنائیں۔ جب جو ہے آج سے ہر رات آپ مغرب کے بعد عبادات شروع کریں، 11 بجے تک خوب عبادات کریں، 11 بجے تک، پھر بے شک سو جائیں، دوبارہ اٹھیں سحری سے 1 1.5 گھنٹہ پہلے، دوبارہ عبادت کریں۔ یہ آپ 10 دن کریں، آپ کو شب قدر مل گئی، اور اس کا جو آپ جتنا زیادہ بڑھا لیں، آپ 11 کے بجائے 12 تک جاگ لیں، 1 تک جاگ لیں، لیکن 1 2 گھنٹے نیند بھی لے لیں، اور اگر آپ کو پتا ہے کہ نیند جو ہے وہ بھی سنت طریقے سے لیں گے تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی ثواب ہے، تو پوری رات آپ کی عبادت بن سکتی ہے۔ اب رہی بات کہ 5 نشانیاں کون سی ہیں، تو پہلی بات یہ کہ نشانی اگر ہو بھی، تو آپ ایک رات 27 کو جاگ کر وہ نشانی نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اس کے لیے
آپ کو کمپیریزن کرنا ہے. آپ اگر 5 راتیں جاگے ہیں یا 10 راتیں جاگے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں او یہ نشانی آج مجھے نظر آ گئی, یہ پچھلی راتوں میں نہیں تھی یا اس رات میں نہیں تھی. تو ایک رات جاگنے والا تو یہ نشانیاں نہیں بتا سکتا. تو خیر, یہ جو میں نشانیاں 5 بتانے جا رہا ہوں, تو اگر آپ پوری راتوں کو جاگتے ہیں تو ان میں سے ایک رات آپ کو انشاءاللہ ایسی نظر آئے گی جس میں آپ کو یہ 4 یا 5 نشانیاں مل جائیں گی. یہ تمام نشانیاں یا تو صحیح حدیث سے ہیں یا پھر قرآن سے. تو جو پہلی نشانی ہے وہ یہ کہ وہ رات جو شب قدر ہوگی وہ بہت ہی پرسکون ہوگی اور خوشگوار ہوگی. آپ اس میں آپ کے اندر بہت ہی جو ہے پلیزنٹ فیلنگز آ رہی ہوں گی. اگر آپ سب راتوں کو جاگیں تو آپ اس رات کو محسوس کریں گے کہ یہ رات بہت ہی پرسکون رات ہے, بہت ہی پرسکون. یہ پہلی نشانی ہے اور یہ حدیث میں آئی ہے. دوسری نشانی ہے کہ چاند جو ہوگا وہ چمکدار تو ہوگا, شائننگ ہوگا, لیکن اس کی کرنیں نہیں ہوں گی. اس میں سے یعنی ویزیبل جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کرنیں نظر نہیں آ رہی. یہ دوسری نشانی ہے اور یہ بھی حدیث میں آئی ہے. تیسری نشانی ہے کہ نہ تو بہت زیادہ سردی ہوگی نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی. چاہے آپ کے پاس گرمیوں کا موسم چل رہا ہے تو اس دن نسبتاً کم گرمی ہوگی. اگر آپ کے پاس سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو نسبتاً کم سردی ہوگی. تو یہ تیسری نشانی ہے, یہ بھی حدیث میں آئی ہے. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو بہت زیادہ لوگ جس کو محسوس کرتے ہیں اور علماء بتاتے ہیں وہ یہ کہ اس صبح کو, جس رات کو شب قدر تھی, اس صبح کو جو سورج نکلے گا وہ بغیر کرنوں کے ہوگا. وہ یعنی ایک آپ کو ایسا لگے کہ جیسے پیلے کلر کا چاند آ رہا ہے, اس میں کرنیں واضح طور پہ بہت زیادہ روشن نکل نہیں رہی گی. تو صبح کے وقت جو سورج نکلے گا وہ بغیر کرنوں کے ہوگا, ایسے بس چاند سا لگ رہا ہوگا, لیکن ظاہر چاند اتنا یلو نہیں ہوتا. اور آخری نشانی جو ہے وہ قرآن کی ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر, کے صبح تک جو ہے آپ محسوس کریں گے اس رات کو بہت زیادہ جو ہے وہ روحانی سکون سا محسوس کریں گے آپ, کیونکہ اس رات فرشتوں کا بہت زیادہ نزول ہوتا ہے اور فجر تک ہوتا رہتا ہے. تو اور جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح تو محسوس نہیں کریں گے کوئی نظر آ رہا ہے, کوئی دکھ رہے نہیں, لیکن جب آپ کے ارد گرد بہت فرشتے ہوں گے اور فرشتوں کا نزول ہوگا تو آپ اس کی جو وائبز ہیں اس کو اپنے اندر محسوس کریں گے. تو اس سلامتی کو, اس بلیسنگ کو اور فرشتوں کی آمد کو آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا اگر آپ توجہ سے ذکر اور اذکار میں مشغول ہیں. تو یہ تھی 5 نشانیاں. تو میں کوئکلی اس کو سمرائز کر دو آخری 30 سیکنڈ میں کہ 100% جو ہے وہ شب قدر کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آج سے ہر رات آپ جاگیں. اور ہر رات کو جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری رات جاگیں. مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے, آپ مغرب سے لے کر 11-12 بجے تک جاگیں, خوب عبادات کریں, پھر سو جائیں. 4 بجے اٹھ کے پھر 1-1.5 گھنٹہ خوب عبادات کریں اور سحری کریں, فجر پڑھیں, اور اس طرح پوری 10 راتیں کریں. آپ نے کر لیا, آپ سے شب قدر مس نہیں ہوئی, اور آپ کو انشاءاللہ وہ تمام جو ہیں وہ جو بھی فوائد بتائے گئے ہیں حدیث میں وہ سب ملیں گے. اور دوسرا یہ کہ ان نشانیوں پہ آپ غور کر سکتے ہیں. جو 5 نشانیاں ہیں, آپ اگر 5 راتوں یا 10 راتیں جاگے ہیں تو آپ واضح طور پہ فرق محسوس کر لیں گے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سال شب قدر ضرور ملے اور اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول کرے, اور اس طرح ہمیں اور بھی بہت ساری شب قدر انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ملیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں کے فائدے کے لیے پلیز ضرور شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.